हेलो। हेलो। हाँ हेलो, कौन? जी मौलाना शब्बीर अहमद उर्फ शाहिर रजा बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए शाहिद रजा साहब। आप पहचानते हैं मुझको? आपका नाम तो मैंने बहुत सुना है। अच्छा, आप कौन फरमा रहे हैं? मैं हाफिज अहमद सऊद साहब बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पूना से बोल रहा हूँ। पूना से बोल रहे हैं। अच्छा, कल से मैं आपकी कुछ वॉइस सुन रहा हूँ एक ग्रुप के अंदर में। उस ग्रुप का नाम जी भी चेंज होता रहता है बार बार। जी जी। तो आप जो है आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नसब नामे पे कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। हाँ मैं तो मुतालबा कर रहा था, लेकिन अभी तक किसी ने वो मुतालबा पूरा नहीं किया मेरा। आपका मुतालबा पूरा तो हम करने के लिए मांगे थे कल, लेकिन आप मेरे से कलाम करते ही नहीं है। आप दूसरे के नहीं साथ तो लगे हुए हैं। मैं बार बार आपको खिताब करता हूँ, आपके सुनिए, ऑडियो देखिए को। आपके आपके वहाँ सुनिए, आपके यहाँ जो मामला है ना, जब 10-10 लोग बोलने लगते हैं तो एक साथ ऑडियो आ रही है, उसके अंदर किसकी ऑडियो सुनना और किसकी नहीं सुनना, तो इस वजह से अगर आपकी ऑडियो रह गई हो तो फिर मैं नहीं कह सकता हूँ इस बात को। नहीं तो भाई, मैं आपकी ऑडियो को क्लिक करके उसी पे ऑडियो डाल रहा हूँ, तो आपको समझ में आए ना, आ जाइए ना कि भाई कोई बंदा आपकी ऑडियो पे कोई कलाम कर रहा है। जी जी, अच्छी बात है, बताइए। हाँ, तो मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इमाम अहमद रजा के सवाने हयात पर, सवाने मतलब क्या कहते हैं कि नसब नामे पर, ठीक है, जी आप कलाम करना चाहते हैं तो मैं इमाम अहमद रजा का नसब नामा पेश करूंगा, ठीक है। जी। और आपको अपने अकाबिर, मसलन आप कौन से मसलक से, देवबंदी मसलक से ताल्लुक रखते हैं ना? अहले सुन्नत वल जमात से हूँ मैं। देवबंदी से नहीं है? हाँ देवबंद, देवबंद मकतब फिक्र। हाँ, देवबंद मकतब है फिक्र, वही कह रहा हूँ, देवबंदी मसलक, क्योंकि देवबंदी मसलक का निकलना नारा भी लगता है ना। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि आपको अशरफ अली थानवी का नसबनामा भी पेश करना होगा। अच्छा, तो मतलब आप मेरे ऊपर भी ये चीजें कायम करेंगे, और हाँ मैंने जी क्यों जी। कायम की उसकी हम वजह है। उसकी वजह है, देखिए सुनिए अशरफ अली सुनिए, थानवी ने कहीं, एक्चुअली में मैं अशरफ अली सुनिए, एक्चुअली में एक्चुअली बात मेरी बात दरअसल। सुनिए। मैंने क्यों मांगा, मैंने मुतालबा क्यों किया उसका, उसकी वजह भी सुन लीजिए मेरे से, फिर आप आगे कुछ कहिए। असल में आपके अहमद रजा खान साहब ने जो है जो लिखा है कि मेरे कुतुब का जो दीन है उस पे चलना हर फर्ज से अहम फर्ज है, यानी आपके बड़े बानी है, आपको उनके अलावा कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर उसके बरक्स हमारे यहाँ देखिए तो हजरत थानवी ने कहीं ये नहीं लिखा कि मेरे कुतुब के दीन पे चलना हर फर्ज से अहम फर्ज है। हमारे यहाँ तो सारे अकादरीन हमारी नजर में एक जैसे हैं, तो हम एक किसी को एक टारगेट नहीं करते। न आप हमसे मुतालबा कर सकते कि हमारी जो है देवबंदियत उनके ऊपर ही टिकी हुई है, ऐसा भी नहीं कह सकते। हो गया? हाँ जी बोलिए। आपका हो गया? अरे हमारे वसाए की बात कर रहे हैं इमाम अहमद रजा के, आपके कुतुब में तो ये तक लिखा है कि आपके अकाबिर ने कहा कि भाई हक तो वही है जो रशीद की जबान से निकलता है, और इस दौर में नजात मौकूफ है मेरी इत्तिबा पर। कहां भाग रहे भाई, मौजू को क्यों पलट रहे? हमारे पास भी बहुत सारे मवादात है, समझ रहे हैं? तो अभी जो तो अगर मौजू, आप ये कह जिस दें, मौजू पे लेकर के अभी मैं, मैं आपसे सुनो, सवाल कायम करता हूँ। इस वक्त मैं, आप जो बोल रहे हैं सुनिए, अहमद रजा खान साहब के ताल्लुक से, ये हक बोल रहे हैं या बिया बातिल बोल रहे हैं? क्या जो आप बोल रहे हैं कि मैं नसबनामा पेश करूंगा और अहमद रजा खान साहब फाजिल बरेलवी, ये आप हक बोल रहे हैं या बातिल बोल रहे हैं? क्या हक बोल रहे, बातिल बोल रहे, मतलब हक बात बोल रहे हैं या गलत बात बोल रहे हैं? जो अभी आप मेरे से मुखातब होकर कह रहे हैं कि नसबनामा मैं पेश करूंगा, तो ये हक बोल रहे हैं कि ये गलत बोल रहे हैं? नसबनामा पेश करूंगा ना, बोल रहा हूं, वादा कर रहा हूं ना। नहीं, तो ये आप हक बोल रहे हैं क्या झूठ बोल रहे हैं? हक और झूठ, हक और झूठ का इसमें क्या मामला है? मतलब कि मतलब मैं नहीं पेश करूंगा बोल करके आप नहीं, आप वजाहत कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब कि आप हक बोल रहे हैं इस वक्त में, तो आप भी तो बोल रहे हैं ये चीज कि हक मैं बोल रहा हूँ इस वक्त और हक मैं पेश करूंगा। तो अगर किसी दूसरे ने कह दिया कि हक मेरे मुंह से निकलता है तो क्या गलत कह दिया? अरे यार, कैसा आदमी! इस जमाने में नजात मौकूफ है मेरी इत्तिबा पर। हक वही है, हक वही है जो मेरी जबान से निकलता, वही है का लफ्ज हस्र है। समझ में आ रही है कुछ? अच्छा, तो हर फर्ज से अहम फर्ज आपके अहमद रजा खान साहब की जो किताब है वो, यानी सारे फर्ज बालाए ताक हैं,
سارے فرض جتنے اللہ نے فرض احکامات اتارے ہیں سب بالا ہے، تاکہ احمد رضا خان صاحب کی جو کتب کا دین ہے وہ ہر فرض سے اہم فرض ہے. تم کو اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے؟ جی اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے کیا؟ ہاں تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، ذرا وضاحت کر دیجیے اس کا، یہ کیا ہے؟ ارے عبارت پڑھو، وہ کیا لکھا ہے وہاں پہ، عبارت پڑھو، وصایا کھولو، عبارت پڑھو. ہاں عبارت میں تو یہ لکھا ہے دین، عبارت پڑھو. میرے پاس کتاب ابھی یہاں پہ ابھی نہیں ہے تو ابھی بات مت کر، جب کتاب رہے گی تو بات کرنا اس ٹاپک پہ، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے نا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں بول دیا، سنو ادھر ادھر ابھی مت بھاگو. ابھی جس ٹاپک کے لیے میں تم کو فون کیا ہوں اس پہ کلام کرو، اور اگر اس ٹاپک پہ بات کرنا تو کتاب وصایا سامنے رکھنا، عبارت پڑھنا، پھر کلام کرنا، ٹھیک؟ اچھا ہاں اب سنو، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں امام احمد رضا کے نسب نامے کو پیش کروں گا. آپ کو جو اعتراض ہو امام احمد رضا کے نسب نامے پہ آپ اعتراض کریں گے. آپ جو ہے اپنے اکابر اشرف علی تھانوی کے نسب نامے کو پیش کریں گے. مجھے جو اعتراض کرنا ہے میں اعتراض کروں گا. کیا آپ ریڈی ہیں؟ نہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. ارے یہ کوئی بات کیا نہیں ہوئی؟ آپ ہمارے اکابر کا نسب نامہ مانگے تو میں آپ کے اکابر کا نسب نامہ کیوں نہ مانگوں؟ میں نے آپ کو کہہ دیا نا کہ ہمارے اکابر سب ایک برابر ہیں، ہمارے یہاں کوئی خاص نہیں ہے آپ کی طرح، اعلیٰ حضرت کی طرح. ہمارے اعلیٰ حضرت کی طرح کوئی خاص نہیں ہے. میں کیا بول رہا ہوں کہ تم ہمارے اکابر کا نسب نامہ. آپ کی جو بریلویت ہے، رضا خانیت پوری احمد رضا خان پہ ٹکی ہے، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں نا. کس نے کہا تمہیں؟ اور کیا پوری کس بریلویت نے پر ٹکی ہے؟ کس نے کہا تمہیں؟ آپ لوگوں نے تو یہاں تک کہ یہ بھی لکھ دیا میرا اور یہ دعا ہے، یہ دعا ہے میرا اور سب کا خدا احمد رضا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو بھیجتا ہوں. آپ مجھے یہ شعر جو ابھی تم نے جو شعر پڑھا نا، ابھی تو تم نے شعر پڑھا، اس کا پورا مصرع پڑھ کے بتا مجھے. اچھا پڑھو. نہیں تو یہ ابے پورا مصرع پڑھنا، جھوٹ بولتا ہے بے وقوف اعظم. میرا اور سب کا خدا احمد رضا ہے، یہ کیا صحیح ہے؟ آگے پیچھے پڑھنا. اس کا شاعر کا شعر ایک ہی ہوتا ہے. نہیں تو اس سے پہلے والا مصرع کیا ہے پڑھنا؟ اس سے پہلے والا کچھ بھی ہو جنت. ارے عجب ہے آدمی، کیا بتا رہا ہے؟ شاعر کا مفہوم، شاعر کا قول کب سمجھ میں آئے گا؟ جب شاعر کا تم پورا مطلب بیان کرو گے، پورا شعر بیان کرو گے. ارے یار پورا شعر تو بیان کیا نا، یہ دعا ہے، یہ دعا ہے میرا اور سب کا خدا احمد رضا ہے. کیا یہ دعا ہے؟ یہ دعا ہے سب کا خدا میرا احمد رضا ہے. ہاں پڑھ کے بتا دیجیے کیا ہے، آپ سمجھا دیجیے. سمجھا دیتا ہوں، ایک منٹ ابھی سمجھا دیتا ہوں. یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، ٹھیک ہے؟ دعا کی جا رہی ہے. کس سے دعا کی جا رہی ہے؟ تیرا کیا پڑھا تھا تم نے کیا پڑھا تھا شعر؟ تیرا اور میرا سب کا خدا احمد رضا ہے. احمد رضا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لعنت اللہ علی الکاذبین. کہاں پہ لکھا ہوا کہ احمد رضا ہے؟ چلو ٹھیک ہے بتاؤ. ارے بتانے کہاں لکھا ہوا ہے؟ تم نے کہاں میں پڑھا؟ نہیں یہ بتاؤ کہ احمد رضا لکھا ہے کہ نہیں وہاں پہ؟ یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا ہے. 3 مرتبہ دعا کا لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ تیرا اور سب کا خدا احمد رضا تیری نسل پاک سے پیدا کرے. تیرا کا مشار الیہ کون ہے پتا ہے تم کو؟ تیرا اور سب کا خدا، تیرا کا مشار الیہ کون ہے؟ کون ہے؟ احمد رضا. یعنی اے احمد رضا تیرا اور سب کا خدا. ہاں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں تیرا اور سب کا خدا. ہاں تیرا مطلب کیا؟ احمد رضا تیرا اور سب کا خدا. اب کیا ہے؟ تیری نسل پاک سے پیدا کرے کوئی ہم رتبہ تیرا احمد رضا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا شعر ہے. اب تم دیوبندی لوگوں نے جھوٹ اور کذب اور کذابیت کے حدوں کو فلانگ کر کے کسی کو بدنام کرنے کے لیے جو ہے ایسا شعر پیش کرتے ہو. خدا احمد رضا، احمد شعر کے اندر کیا آ رہا ہے بھائی؟ پہلے کیا آ رہا ہے؟ تیرا میرا سب کا خدا احمد رضا کیوں لکھا جا رہا ہے؟ ارے پاگل آدمی ہے. یہاں پہ وزن شعری برقرار رکھتے ہوئے اس لیے تو تیرا کا مشار امام احمد رضا ہے. تیرا سے کون مراد ہے؟ بولو نا.
نہیں تو جو شاید لکھ رہا ہے وہ سب کے لیے کہہ رہا ہے نا، تیرا اور سب کا خدا ہے. ابے تیرا اور سب، تیرا سے سب مراد ہوگا تو پھر سب سے کون مراد ہوگا؟ اس لیے بابو کچھ بولنے سے پہلے اپنے اندر میں پہلے جھانک لیا کرو کہ تم کیا بول رہے ہو. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں کوئی بات نہیں بھائی شاہد رضا صاحب. ویسے آپ کے بارے میں نے سنا کہ آپ بھاگتے بہت بنا. اچھا میں بھاگتا بہت ہوں. ہاں بہت بھاگتے. اس لیے ابھی تو یہ کہہ رہے کہ اس لیے تم کبھی آتا نہیں میدان. اس لیے تم بھاگ رہے ہو ہے نا. نہیں میں تو نہیں بھاگ رہا. میں تو ارے واہ، ابھی تو تم تین ٹاپک سے بھاگ گئے یار. ابھی تم نے جھوٹ بولا، میں نے تمہارا جھوٹ ننگا کر دیا سب کے سامنے. نہیں میں کہاں بھاگا کہاں. میں تم سے فون پہ گفتگو کر رہا ہوں. میں جس ٹاپک کو لے کے آیا اس ٹاپک پہ تو تم نے بات نہیں کی. کبھی تم وسائل پہ چلے گئے، کبھی اس شعر پہ آ گئے، اور دونوں پہ تم ننگے ہو گئے. ننگے کہاں کا ہو گیا؟ ارے ننگا نہیں، تو جھوٹ نہیں بولا. لعنت اللہ علی الکاذبین. ابھی بھی بولتا میں نے جھوٹ نہیں بولا. ارے جھوٹ کون سا یار؟ جب وہاں پہ جو شعر لکھا وہی پڑھ کے سنا رہا ہوں نا. تو کیا کہہ رہا ہے کہ امام احمد رضا کو تم لوگ خدا مانتے ہو؟ امام احمد رضا کیا ہے؟ تیرا اور میرا سب کا خدا امام احمد رضا ہے. بولا تھا کہ نہیں تم نے؟ ایسا ریکارڈ ہو رہا ہے یہاں. وہاں پہ یہی تو لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ احمد رضا ہے ہمارا خدا. ہاں لکھا ہے کیا؟ یہی تو لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ سب کا خدا احمد رضا. تیرا خدا. استغفر اللہ. پھر جھوٹ بولا. لعنت اللہ علی الکاذبین. اچھا ایک کام کرو، فون رکھو، میں پہلے پڑھ لیتا ہوں کیا ہے پورا کلیئر، اس کے بعد تم کو پڑھ کے سناتا ہوں. لیکن احمد رضا کا نام لکھا ہے، میرا سب کا خدا. ابے تو امام احمد رضا کا نام آنے سے کیا تو امام احمد رضا کو خدا مان لے گا؟ یہاں پہ خدا مانا جا رہا ہے. میں تو تم کو پورا شعر پڑھ کے سنا رہا ہوں نا. یہ دعا ہے. سنو کبھی سنا نہیں ہے تو سن لے، پھر میں بس پڑھ کے سناتا ہوں. یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا ہے. تیرا اور سب کا خدا احمد رضا تیری نسل پاک سے پیدا کرے کوئی ہم رتبہ تیرا احمد رضا، جو مدد فرمائے دین پاک کی جیسی تو نے کیا شاہ احمد رضا. اب بتا نہیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اتنا پاک اور صاف شعر ہے، لیکن تم دیوبندیوں نے اس کو کس طریقے سے قوم کو گمراہ کرنے کے لیے گھمایا، یہ تم لوگوں سے کوئی سیکھے. تم نے وہاں پہ بریکٹ ڈال دیا ہے، جب وہاں پہ تم نے لکیر کھینچ دی تو اس کا مطلب کیا سمجھے گا آدمی؟ کیا لکیر ڈال دی ہے؟ جب تم نے وہاں لکیر ڈال دی تو آدمی کیا سمجھے گا؟ وہاں پہ اینڈ کر دیا نا شعر کو. کیا اینڈ کر دیا بھائی؟ پورا شعر تو یہ ہوتا ہے کہ ایک لائن میں پورا شعر ہو. اب تم اس کو عقل مندی سمجھتے ہو، بیچ میں لائن ڈالی ہوئی ہے وہاں پر. بے وقوف اعظم، تم کو فن شاعری پتا نہیں ہے تو کہے کو بکواس کرتا ہے. نہیں بکواس کی بات نہیں ہے. جب دیکھو مصرع جو ہوتا ہے پورا ایک ساتھ لکھا جاتا ہے، اگر بیچ میں بریکٹ میں لائن ڈال دیا، اب تم نے لائن ڈال کے ختم کر دیا. وہ کیا ختم کر دیا؟ جب لائن وہاں پہ کھینچ دی تو وہیں تک تو آدمی پڑھے گا یار کہ یہ شعر میں کیا لکھ رہا ہے آدمی. تم پورا شعر کو کیوں نہیں پڑھتے؟ پوری کتاب وہاں میں کیوں نہیں پڑھتے کہ کیا مطلب آگے پیچھے کیوں نہیں دیکھتے؟ میرے بھائی ٹھیک ہے آپ کی بات. تم قرآن کریم کی طرح کر رہے ہو. وانتم سکرا کو نہیں پڑھتے ہو، اور بس وہی پڑھتے ہو کہ بھائی قرآن کے نماز کے قریب مسجد جاؤ، لا تقربوا الصلاۃ پڑھ دیتے ہو. وانتم سکرا کون پڑھے گا تیرا ابا؟ یار قرآن کریم کے اندر جب تک کہ ایک آیت پوری آیت وہاں پہ آتی کہ نہیں، آیت کیوں دی اللہ نے کہ یہ پوری سینٹینس پورا ہو گیا. تو جب تمہارے یہاں سینٹینس پورا ہو گیا تو تم نے لائن کھینچ دی وہاں پہ. کیوں کھینچی سے؟ کھینچی ہے تو کیا لائن کھینچنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری ختم ہو گئی شعر؟ ہاں جب لائن کھینچ گئی ہے تو ابے بے وقوف کہیں کا کیسا آدمی ہے، فالتو میں بکواس کیے جا رہا ہے. پورا پڑھ کے سنا دیا پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کو. دیکھو سمجھ کی بات نہیں ہے. جب تم نے وہاں لائن کھینچ دی تو تمہارا وہ شعر اتنا ہی بنے گا، باقی آگے کا ہے وہ دوسری لائن پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، وہ دوسرا جملہ پڑھا جائے گا. دوسرا جملہ پڑھا جائے گا. تو تم کو تو میں ایک ہی شعر سے سمجھا رہا ہوں. تیرا اور سب کا خدا. تیرا کا مشار الیہ امام احمد رضا ہے، اور سب کا مشار الیہ کون ہے؟ تمام عوام ہے. یہ اتنا بھی پتہ نہیں ہے مدرسے میں پڑھا ہے کہ نہیں؟ اور آگے احمد رضا لکھا ہے نا. ابے تو احمد رضا تو ہے لکھا، میں کہاں بول رہا ہوں نہیں لکھا ہے. تو وہی تو میں کہہ رہا. لیکن یہاں پہ امام احمد رضا کو، یہاں پہ امام احمد رضا کو خدا تھوڑی کہا جا رہا ہے. جو لکیر کھینچی ہے اس سے کیا سمجھے گا آدمی؟ کیا سمجھے گا آدمی تو وہی سمجھے گا کہ بھائی امام احمد رضا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ خدا بتایا جا رہا ہے امام احمد رضا کو. میں نے آپ کو کہا نا تیرے جیسا کی آیت ہے، جب ایک آیت مکمل ہوتی ہے تو وہاں پہ آیت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے،
ایک آیت اسے کہا جاتا ہے. اسی طرح ایک جو شاعری کا جو جملہ ہے وہ پورا ہونے کے بعد میں سے آپ نے لکیر کی پٹی وہاں ماری ہوئی ہے. اب وہ اگر ایک لائن میں ہوتا جو آگے کی لائن آپ بول رہے ہیں تو میں مانتا. کیا مانتے؟ اب آپ بھی تو ذرا کم سے کم اپنی عقل دوڑائیے اس کے اندر. ارے عقل دوڑا رہا ہوں تبھی تو بتا رہا ہوں تم کو. نہیں تو آپ عقل غلط دوڑا رہے ہیں. ارے میں غلط دوڑا رہا ہوں، میں 13 کا مشار الیہ کون ہے بتانا. آپ کا جو شاعر ہے وہ کیا لکھ رہا ہے؟ اس اشعار کے اندر لکھ رہا ہے تیرا اور ہم سب کا خدا احمد رضا. احمد رضا پہ لکیر کھینچ گئی. 13 اور ہم سب کا خدا، ہم سب کا، ہاں تیرا اور ہم سب کا خدا احمد رضا. استغفر اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین. پھر جھوٹ بولا تم نے. ارے جھوٹ کی کیا سوال ہے؟ پٹی کھینچی نہیں احمد. ابے بے وقوف اعظم، پھر تم نے جھوٹ بولا. 13 اور سب کا خدا. یہ بتاؤ 13 اور سب کا خدا، اس میں آخری سینٹنس کیا، آخری جملہ جو ہے وہ احمد رضا ہے یا نہیں؟ ابے تو احمد رضا تو ہر شعر کے اخیر میں ہے. نہیں تو احمد رضا جب ہے تو ابے ہر شعر کے اخیر میں احمد رضا ہے. ہاں تو شعر پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہر شعر کے اخیر میں احمد رضا ہے، کیونکہ احمد رضا وہاں پہ یہ ہے. یار تم سمجھ نہیں پا رہے ہو، تم سمجھ نہیں پا رہے. سمجھ تم نہیں پا رہے. میں نے تم کو سمجھا دیا کہ اس شعر میں کوئی اعتراض نہیں ہے سوائے ایک دماغ سے اندھا، عقل سے بہرا انسان اس شعر پہ غلط اعتراض کرے گا، کیونکہ اس شعر پہ اعتراض ہی نہیں بنتا. صاف شفاف شعر ہے. بالکل صاف اعتراض بنتا ہے. کیسے بنتا ہے؟ لاسٹ میں، ہاں لاسٹ میں احمد رضا لکھا ہے. تو احمد رضا لاسٹ میں لکھا تو اعتراض بن جائے گا. نہیں وہ شعر یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ احمد رضا اور ہم سب کا خدا اللہ. ابھی تو بے وقوف اعظم تو شعر کا وزن شعری برقرار رہے گا. کہاں میں پڑھائے پورے. تم یہ بتاؤ کہ آگے لکیر جو کھینچی گئی کیوں کھینچی گئی؟ ابے لکیر کے فقیر لکیر کر رہا ہے. تو شعر مکمل ہو گیا اس لیے وہاں پہ جو ہے لکیر کھینچی گئی نا. شعر مکمل ہو گیا اس لیے لکیر کی، تو شعر مکمل ہو گیا پھر بھی تو اعتراض نہیں بنتا نا. اعتراض بنتا ہے نا. میں بول تو رہا ہوں کہ 13 کا مشار الیہ امام احمد رضا، ہاں، اور سب کا مشار الیہ سارے کے سارے لوگ. ہاں چلیے. 13 اور سب کا خدا، تو جو خدا ہے اللہ تبارک و تعالی 13 اے امام احمد رضا 13 اور ہم سب کا خدا اے امام احمد رضا. سمجھ رہے ہو؟ آپ بھی غلط سے سنو، میں اس کا مطلب بیان کر رہا ہوں بے وقوف. ہاں تم کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں مطلب بیان کر کے بتاؤں گا نا. ہاں تو 13 کا مشار الیہ امام احمد رضا ہے کہ 13 کون؟ 13 یعنی امام احمد رضا 13 اور ہم سب کا یعنی 13 اور سب کا خدا. امام احمد رضا 13 اور سب کا خدا. تو سب کا خدا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے. یہاں خدا سے مراد اللہ ہے. اب امام احمد رضا بتایا جا رہا ہے، یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ امام احمد رضا ہمارا خدا ہے. نہیں تو یہ بتائیے 13 سے جب آپ نے امام احمد رضا کو پہلے ہی دے دیا تو پھر آخری میں آپ نے احمد رضا کیوں امام احمد رضا؟ ابھی تو وہ ہر شعر کے اخیر میں امام احمد رضا کا لفظ آیا ہے، اس وجہ سے وہ اس نے شعری برقرار رکھا ہے نا. نہیں تو اس شعر کو سمجھنے والا تو یہی سمجھے گا نا. سمجھنے والا اگر تم جیسا دیوبندی ہو تو سمجھے گا. نہیں ہم تو پورے بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہو. وہ اشعار کے اندر جو آخری میں احمد رضا کا نام لکھا ہے نا تو وہ اس کی مثال ہم یہی سمجھیں گے کہ احمد رضا خدا ہے. ٹھیک ہے. اچھا تم سمجھو گے. ہاں کیسے سمجھو گے؟ یہاں میں تو صاف لکھا ہوا 13 اور سب کا. 13 کا مشاور. ابے تو 13 کا مشاور ہے کوئی ہے کہ نہیں؟ نہیں 13 سے کس کو مشاور دے رہے ہم کو کیا معلوم؟ ارے تم کو معلوم نہیں تو پھر کیوں اعتراض کرتا ہے؟ نہیں تو آخری والا جو جملہ ہے اس پہ ہم اعتراض کریں نا. اچھا آخری والے جملے پہ اعتراض تم اپنے گھر سے کر دو گے جب اعتراض بنے گا ہی نہیں. نہیں اعتراض بنتا ہے نا. بالکل. کیسے بنتا ہے؟ وہاں پہ آپ نے لکیر کھینچ دی تو شعر ختم نا، پورا ہو گیا. ارے عجب قسم کا بندہ ہے یار. یہاں پہ صاف لکھا ہوا یہ دعا ہے 13 اور سب کا خدا اے احمد رضا تیری نسل پاک سے پیدا کرے کوئی ہم رتبہ تیرا احمد رضا جو مدد فرمائے دین پاک کی جیسی تو نے کی شاہ احمد رضا. ابے ہر شعر کے اخیر میں احمد رضا کا لفظ آیا ہے. اب بولتا ہے اعتراض ہے احمد رضا کا لفظ میں کیوں لایا؟ عجب قسم کا پکلور آدمی ہے.
نہیں خدا کے بعد احمد رضا کا نام کیوں لے آئے؟ ارے تو خدا کے بعد نہیں لائے گا تو کس کے بعد لائے گا؟ خدا سے پہلے لائے گا بے وقوف؟ نہیں تو خدا احمد رضا کیوں لکھا ہے؟ ابے خدا احمد رضا کیوں؟ خدا اور احمد رضا میں تم کو ڈفرینٹ نظر نہیں آ رہا ہے؟ مجھے ہنسی آ رہی ہے تمہارے اوپر. ہنسی آ رہی ہے؟ تو اپنے نادانی پہ ہنس رہا ہے. آج تیرا پالا شاہد رضا سے پڑ گیا ہے اس لیے تو بھاگ رہا ہے. کون شاہد رضا جو بھاگتے رہے؟ ارے وہ شاہد رضا جو سب کو بھگاتا رہتا ہے. ریکارڈنگ ہنسو 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 سب سنیں گے. بہت پھنسے ہوئے تم. آج تو پوری دیوبندیت غرق ہو گئی کہ آج دیوبندیت کو شاہد رضا نے جکڑ لیا. اور سنیوں کو جس شعر کی بنا پہ دیوبندی دھوکہ دیتے تھے، دیوبندیت کی کذابیت سامنے آ گئی. یہاں پہ صاف شعر لکھا ہوا ہے، شاعر نے لکھا ہے، یہ دعا ہے یہ دعا ہے یہ دعا ہے، تیرا اور سب کا خدا احمد رضا تیری نسل پاک سے پیدا کرے. احمد رضا یہ جو ہے ہر شعر کے آخر میں کہ تیرا اور سب کا، یعنی امام احمد رضا تیرا اور سب کا خدا جو ہے تیری نسل پاک سے پیدا کرے. کوئی ہم رتبہ تیرا احمد رضا، ہر شعر کے آخر میں احمد رضا رہا. بولتا احمد رضا لاسٹ میں کیوں لایا؟ یہ کتنا بڑا مقلوب ہے. سب کا خدا احمد رضا لکھتا ہے تو یار ابے بے وقوف پھر بولتا تیرا اور ہم سب کا، پھر ہم سب کا. تجھ کو شعر یاد نہیں ہے تو کہے کو بولتا ہے. چلو تیری اس ٹاپک پہ تو حالت میں نے خراب کر دیا. اب آتے ہیں اس ٹاپک پہ جس پہ میں نے بات کرنے کے لیے فون کیا ہے. اچھا اچھا ہاں تو میں حالت خراب ہو گئی. میں اس کو سمجھاؤ تو یار میں سمجھ. ارے بے وقوف سمجھا تو دیا کہ میں یہاں کہہ رہا ہوں کہ شاعر نے کہا ہے یہ دعا ہے یہ دعا ہے یہ دعا ہے تیرا اور سب کا خدا، یعنی تیرا اور سب کا خدا. احمد رضا تیرا اور سب کا خدا، ٹھیک ہے، تیری نسل پاک سے پیدا کرے. امام احمد رضا تیری نسل پاک سے پیدا کرے. کوئی ہم رتبہ تیرا احمد رضا. تیرا اور سب کا خدا احمد رضا کیوں لکھا وہاں پہ؟ ابے بے وقوف اعظم، تیرا اور سب کا خدا احمد رضا نہیں لکھے گا تو دعا کیسے پوری ہوگی؟ ہنسی آتی ہے. ہنسی آ رہی ہے؟ نادانی پہ ہنسی آ رہی ہے تمہیں؟ خود لکھتے اور خود سمجھ لیتے ہو. ارے تو جو لکھے گا وہی سمجھے گا نا. تو تھوڑے سمجھ پائے گا. ہاں اب آئے تم لائن پر. دیکھو اب تم کو بس میں یہی تمہارے منہ سے سننا چاہتا تھا. تو جس طرح ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عبارت لکھی تو تم کیسے سمجھنے لگے اس کو؟ وہی سمجھ سکتے تھے نا. اور انہوں نے سمجھ کے بتایا کہ اس کے تمہارے نہیں ہے. اچھا تم لوگ ان کو تانے ہاں تو رکو میں اپنی سمجھ نہیں سمجھاتا ہوں، تمہاری سمجھ سمجھاؤ. تمہارے مولوی اشرف علی تھانوی نے سنو ایک بات آپ نے کلیئر کر دی کہ جو لکھ سکتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کیسے سمجھنے والے بن گئے؟ میں بول رہا ہوں کہ میں اپنے نہیں سمجھا رہا ہوں، میں تمہارے گھر سے سمجھاؤں گا تو مانے گا نا. تمہارے اشرف علی تھانوی کی عبارت غلیظہ کو میں تمہارے گھر سے سمجھاؤں گا، مانو گے؟ مولوی صاحب آپ اپنے بات پہ قائم رہیے. آپ نے کہا ہے کہ جو لکھنے والا ہے وہی زیادہ سمجھ سکتا ہے. تو آپ کو کیا حق ہوتا ہے کہ آپ تھانوی صاحب کو گالیاں دیں یا آپ جو ہے دوسرے ہمارے اکابرین کو گالیاں دیں جب تک آپ ان کی عبارت کو سمجھتے رہے؟ کس کی عبارت کو نہیں سکتے؟ کیوں نہیں؟ تیرے مولویوں نے سمجھایا پھر بھی کفر ثابت ہوتا ہے نا. کس نے سمجھایا؟ میں سمجھاؤں؟ بات کرو گے؟ سمجھاؤں؟ نہیں. کون سی عبارت کی بات کر رہے ہو؟ اشرف علی تھانوی کی عبارت غلیظہ. ہاں کون سی عبارت غلیظہ؟ کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا. ہاں اگر اس غیب سے مراد بعض علوم غیبیہ ہے یا کل علوم غیبیہ، مفہوم ہے اس طرح کے سب سیم ٹو سیم، لیکن ایک بھی غلط نہیں ہوگی انشاءاللہ الرحمن. کہ اگر کل علوم غیبیہ مراد ہے تو یہ لا محال ہے، اور اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں نبی کی کیا تخصیص؟ ایسا سنو یار پورا پڑھنے تو دے. اس میں نبی کی کیا تخصیص؟ ایسا علم تو ہر کسی کو، اصل جانوروں کو، پاگلوں کو، چوپائیوں کو، سب کو بول دیا اس نے ایک ہی جملے میں سب کو شامل کر دیا، کتے بلی سب کو، سور کو بھی. تو کس علم کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ؟ بعض علوم غیبیہ ہے، بعض علوم
تو آپ اللہ کے نبی کے لیے بعض علوم غیبیہ مانتے ہیں کیا؟ تو کتنا مجھے جواب دیجیے. تم تو سور کے لیے مانتے ہو بعض علوم غیبیہ. ارے یار بیوقوف انسانوں میں کیا پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ. بعض علوم غیبیہ اللہ کے نبی کے لیے مانتے ہو کیا؟ تم یہ بتاؤ. مانتے ہیں, بالکل مانتے ہیں. بعض مانتے ہو؟ ہاں. اچھا تو یہ بتاؤ بعض علوم غیبیہ ہر ایک کو ہے کہ نہیں ہے یہ بتاؤ مجھے. نہیں, بعض علوم غیبیہ ہر ایک کو کیسے ہو جائے گا؟ بعض کسے کہتے ہیں؟ کسی کو بعض کہتے ہیں نا. ابے کسی کو بعض کا اطلاق بعض علوم غیبیات. کیا تو سور کے علم غیب مانتا بعض؟ ارے یار بتا مجھے تو سور کے علم غیب مانتا ہے بعض؟ یہ سور کو بعض علوم غیبیہ حاصل ہے. سنو ارے مجھے یہ بتا پہلے کہ سور کو بعض علوم غیبیہ حاصل ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. ارے مسلمان بھائیوں دیکھو, دیوبندی نے سور کے لیے بعض علوم غیبیہ مان لیا. میرا جواب سنو پہلے, مکمل جواب سنو. سنو بھائیوں, دیوبندی نے سور کے لیے بعض علوم غیبیہ مان لیا. استغفر اللہ استغفر اللہ. ابھی ہم کہتے ہیں کہ دیوبندی جب ماننے پہ آئے تو سور کے لیے بعض علوم غیبیہ مان لے, اور جب انکار کرنے پہ آئے تو کہے کہ نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے, نبی کو کچھ پتا نہیں ہے, اور جب ماننے پہ آئے تو سور کے لیے علم غیب مان لے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سارے کے سارے دیوبندی سنو, یہ کیا کہہ رہا ہے کہ سور کو بعض علوم غیبیہ حاصل ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. سور کے لیے علم غیب مان رہا ہے. تم بدبخت ہو. ارے میں بدبخت نہیں ہوں, اللہ کے کرم سے انسان ہوں. تمام مخلوقات عذاب قبر کو دیکھتی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہوا؟ انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات عذاب قبر کو سنتے ہیں, دیکھتی کہ نہیں؟ عذاب قبر کو سنتی اور دیکھتی ہے تو علم غیب ثابت ہو گیا اس کے لیے. ارے تو تم کو قرآن کریم میں یا حدیث سنو, قرآن کریم میں یا حدیث مبارکہ میں سن. ابے سننا, سننا مجھے پہلے مجھے یہ بتا. ابے یار سنے گا تب نا. اس وقت جب ابھی بھوگ گیا, اس کو جن سوار ہو گیا. اب یہ سنے گا نہیں. میں بول رہا ہوں کہ میں نے جو علم مجھے ہے وہ آپ کو نہیں ہے, تو معاذ اللہ کیا وہ حدود جو ہے نبی سے بڑھ کے ہو گیا؟ کون حدود؟ حدود کیا ہوا؟ ہاں حدود جب غائب تھا اور سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی, اور جب حدود آیا تو حدود نے کیا بولا سلیمان علیہ السلام سے, معلوم ہے کہ نہیں تم کو؟ ہاں کیا بولا؟ مجھے یہ بتا کہ تو نے جو کہا کہ سور کو علم غیب حاصل ہے بعض, مجھے یہ بتا کہ سور کو بعض علم غیب تم نے مان لیا. ارے تیرے مولوی تو کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب حاصل نہیں ہے. انسان اور جنات کے علاوہ تمامی مخلوقات عذاب قبر کو سنتی ہے, تو کیا ہے؟ کیا ہے یہ علم غیب ہے؟ تو اسے کیا سمجھو گے تم؟ کیا سمجھیں گے ہم اس کو؟ تو مجھے سمجھانا. اس کو علم غیب کہیں گے؟ کسے کہتے ہیں اس کو علم غیب کہیں گے؟ علم غیب کسے کہتے ہیں؟ جو حواس سے خمسہ سے حاصل نہ ہو, جو حواس سے خمسہ سے حاصل نہ ہو. کیا یار بیوقوفی والی باتیں کرتے ہو؟ کس کو کہتے ہیں علم غیب؟ ارے علم غیب, اس علم غیب سے کیا سمجھا جائے گا بتاؤ؟ ارے سمجھا جائے گا؟ اب تعریف پوچھے تو تعریف بتا دیا, بولا کیا بتایا جائے گا؟ ارے تم نے آج تو حد کر دی یار, دیوبندی تجھ کو بہت ماریں گے کہ تم نے آج سور کے لیے علم غیب مان لیا. استغفر اللہ. علم غیب یعنی غیب کا علم, ٹھیک ہے. اب یہ بتاؤ کہ تم کو جو ہے عذاب قبر تم سنتے ہو؟ ہم کیوں سنیں گے؟ ہاں تو پھر یہ علم تمہیں نہیں ہے, لیکن انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات عذاب قبر کو سنتی ہے. کیسے سنتی ہے؟ کیسے سنتی ہے؟ ارے یار کیا یار تم منکر حدیث ہو کیا؟ ابے میں بول رہا ہوں کیسے سنتی ہے, کان سے, ناک سے, کس سے؟ منکر حدیث ہو کیا؟ ارے بے وقوف اعظم, یہی تو تم کو سمجھا رہا ہوں. علم غیب کی جو حواس سے خمسہ سے حاصل نہ ہو, تو یہی پوچھ رہا ہوں کیسے سنتی ہے, یہی تو بتا. ارے یہ بتاؤ کہ اب جب انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات عذاب قبر کو سنتے ہیں, تو یہ بتاؤ کہ تم اچھے ہوئے کہ وہ جانور اچھا ہوا, یہ بتاؤ. وقوفی والی باتیں کر رہے ہو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب انسان اشرف المخلوقات ہے, انسان اشرف المخلوقات ہے. تمہیں انسان میں اور جانور میں فرق نظر نہیں آتا؟ تم کیوں نہیں یار عذاب قبر کو تم کیوں نہیں سن پا رہے ہو, یہ بتاؤ. ہم کیوں نہیں سن پا رہے ہیں؟ یہ اللہ کی مرضی ہے, ہم کو نہیں سنا رہا ہے. کل قیامت کے دن انسان کو حساب کتاب دینا پڑے گا, جبکہ سور جو ہے ختم ہو جائے گا, جانور سارے ختم ہو جائے گا, نہ ان کے اوپر کوئی عذاب ہے نہ کوئی ان کے اوپر یہ ثواب ہے. کیا ہوا تو
تو کیا تو سور کی بڑی تعریف کر رہا ہے؟ کیا سور کے بڑا نام لے رہا ہے؟ سور کو علم غیب مان رہا؟ کیا بات ہے؟ سور کا بہت پیارا ہے، کیا روپے کا مثال دے رہے ہو، اس سے تم کو میں مثال دے رہا ہوں کہ تمہارا تو وہاں پہ حساب کتاب ہوگا، اگر جہنم میں جلنا پڑے گا تو تم سے تو اچھا وہ سور ہوگا۔ ارے تم کہاں بھاگ رہا ہے بھائی؟ تم موضوع پہ کیوں بات نہیں کر رہے؟ وہاں تو تم کہو گے کہ تو نے یہ کہا کہ سور کو بعض علوم غیبیہ حاصل ہے، وہ بہتر ہے۔ تو نے کہا کہ سور کو بعض علوم غیبیہ حاصل ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ جب ماننے پہ آتے ہو تو سور کے لیے علم غیب مانتے ہو، اور جب ماننے پہ نہیں آتے تو کہتے ہو کہ نبی کو علم غیب حاصل ہی نہیں ہے، ان بھی تو انکار۔ کے علاوہ تمام مخلوقات جو ہے عذاب قبر کو دیکھتے ہیں تو اس میں کیا سور آتا نہیں؟ کیا بولا؟ انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوق عذاب قبر کو سنتی ہے تو اس میں سور نہیں آتا؟ انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات جو ہے وہ جنوں عذاب قبر کو سنتی ہے، تو اس سے مطلب جانوروں کا علم غیب ثابت کر رہا ہے؟ یار عجیب بیوقوف ہے۔ بولو تو صحیح کہ تو اس سے علم غیب ثابت کر رہا ہے جانوروں کا؟ ہاں انشاءاللہ، ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ ہاں کیا بولے؟ کیا تو بولے؟ اس سے جانوروں کا علم غیب ثابت کر رہا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ، ٹھیک ہے، ارے یار بتانا، جواب دے دو کہ یہ کیوں بتاؤ بھاگ گیا؟ تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگ کہتے ہو علم غیب علم غیب علم غیب۔ اب تم سے میں یہ سوال قائم کرتا ہوں کہ علم غیب اگر تم مانتے ہو تو کیا سرکار عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے؟ یہ بتائیے۔ عالم الغیب کی یہاں بازی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عالم الغیب کا استعمال ہم آپ کے یہاں اگر کوئی مولوی سیاست کی کتاب پڑھ کے آ جاتا تو آپ اس کو عالم عالم کہنے لگتے ہو، اور یہاں علم غیب پورا حاصل ہے، اس کے بعد اب علم غیب یعنی غیب کے علم والے، تو آپ عالم الغیب کہہ سکتے نا، آپ کیوں نہیں کہتے؟ تم کیا بولتے ہیں کہ اپنے عالموں کو عالم کہتے ہو کہ نہیں؟ عالم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ٹھیک ہے، بتائیے عالم کہتے ہو نا، تم کو تو عالم ہی نہیں کہنا چاہیے، تو یہ تو شرک ہو گیا تمہارے مسلک کے مطابق۔ تم کو تو عالم کہنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ عالم اللہ کی صفت ہے۔ عالم اللہ کی صفت ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا، ہنس کیوں رہا ہے؟ ابے نادانی پہ ہنستا ہے۔ عالم اللہ کی صفت ہے کہ نہیں؟ سنیے، جو عالم علم حاصل کرتا ہے یہ خود سے عالم اللہ کی صفت ہے یا نہیں پہلے یہ بتا۔ بالکل ہے۔ تو اللہ کی صفت غیر پہ اطلاق کر سکتے ہو؟ ارے بے وقوف انسان ہو یار۔ بے وقوف انسان کیا تم کو سمجھا رہا ہو؟ تم لوگ یہی کرتے ہو نا کہ اللہ کی صفت ہے، غیر اللہ پہ وہ صفت کیوں مانتے ہو؟ تو اللہ کی صفت عالم بھی تو ہے، تو اپنے مولویوں کو عالم کیوں کہتا ہے؟ یار جب تم یہ کہتے تم کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ تمہارے لوگ تو کہتے ہیں کہ تو ہم تو بولتے ہیں نا بھائی کہ اللہ، ہم تو عطائی اور ذاتی مانتے ہیں، تم تو نہیں مانتے ہو نا عطائی اور ذاتی، ہم تو عطائی ذاتی مانتے ہیں۔ ارے یار یہ جو مسئلہ ہے نا علم غیب کا، تو تم لوگ کیوں کہتے ہو یار؟ اس کے علاوہ میں تم سے مثال دے رہا ہوں کہ حدود جو تھا، حدود نے جب سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے، وہ چیز مجھے معلوم ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بتاؤ کیا حدود کا علم نبی سے سلیمان علیہ السلام سے بڑھ گیا؟ نہیں، بالکل نہیں بڑھا۔ تو کیا ہوا؟ بلکہ حدود یہ کہہ رہا کہ جو آپ لیکن تمہارا مولوی تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ ایسا علم غیب تو سب کو حاصل ہے، استغفر اللہ۔ ارے یار سب کو تو بعض علوم غیبیہ کا وہاں پہ کیا کس کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ کس کے بارے میں بتا رہے؟ کس کے بارے میں بتا رہے؟ نبی کے علم غیب کے بارے میں نہیں بتا رہے، کس کے بارے میں بتا رہے؟ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، عبارت کو تم نہیں سمجھ سکتے، تو اسی طرح میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم ارے میں نہیں سنو میں نہیں سمجھا رہا ہوں، میں نہیں سمجھا رہا ہوں، تمہارے گھر کی کتاب سے سمجھاؤں گا تجھے، تمہارے گھر کی کتاب سے سمجھاؤں گا۔ ابے وہ بڑے انسان سنتا ہی نہیں ہے۔ وہ حدود کو بھی گیا تھا جو سلیمان علیہ السلام سے آ کے کہہ رہا ہے، حدود کی جو مجھے معلوم ہے وہ آپ کو نہیں معلوم ہے۔ چلاؤ جب تھک جاؤ گے تو بولنا۔ ہاں تو جب سلیمان علیہ السلام سے حضور آ کے کہہ رہا ہے کہ جو مجھے خالی ایک ہی چیز کو بار بار بولتا ہے، بار بار بولتا ہے ایک ہی چیز، اب دوسری چیز تو ہے ہی نہیں، اس کے جھولی میں کچھ ہے ہی نہیں، بس ہد کر رہا ہے۔ ہو گیا؟ ہاں بولو۔ ہاں تو اب سنو، بیچ میں مت بولنا۔ ہاں بولو۔ میں تمہارے اشرف علی تھانوی کی عبارت گلیزہ کا کفر اپنے گھر سے نہیں تمہارے گھر سے ثابت کروں گا۔ تم کہہ رہے ہو نا کہ تم نہیں سمجھا سکتے، تو تمہارا مولوی تو سمجھا سکتا ہے نا۔ تو اب سنو، تمہارا مولوی لکھتا ہے، تمہارا مولوی، اب تمہارا مولوی حسین احمد ٹانڈوی، مولوی مرتضی حسن چاندپوری، مولوی منظور حسین نعمانی شمبلی دیوبندی، سمجھ رہے ہو؟ یہ جو تمہارے پاکھنڈی مولوی لوگ ہیں، ان لوگوں نے بھی اس عبارت کو سمجھائی ہے۔
تو میں تو نہیں سمجھا رہا ہوں. اب سنو, تمہارا مولوی کہتا ہے کہ یہاں پر لفظ ایسا تشبیہ کے لیے ہے. کون کہتا ہے؟ اب میں نہیں کہہ رہا ہوں, کون کہہ رہا ہے؟ حسین احمد تانوی. یہاں پہ لفظ ایسا تو تشبیہ کے لیے ہے. وہ کہتا ہے اگر اس قدر کے معنی پہ ہوتا تو گستاخی ہوتی. اب سنو, اس قدر کے معنی پہ ہوتا تو گستاخی ہوتی, اور تمہارا چاند پوری کہتا ہے کہ یہاں پہ لفظ ایسا اس قدر کے معنی میں ہے, تشبیہ کے معنی میں نہیں ہے. اب بتاؤ کہ حسین احمد تانوی کے فتوے سے اور چاند پوری کے تعویل سے تمہارا مولوی کافر ہو گیا, گستاخ ہو گیا؟ بالکل نہیں ہوا. اب کیسے نہیں ہوا؟ کیسے نہیں ہوا؟ احمد رضا خان ہوا. کیسے نہیں ہوا؟ ابھی احمد رضا خان پہ چلا گیا, بھاگ گیا تو, بھاگ گیا تو, بھاگ گیا, بھاگ گیا, بھاگ گیا, بھاگ گیا. ابھی اس کے گھر کی بات پڑھو, بھاگ گئے. جب حضرت فرنگی میں بھاگ گیا, دیکھو معتبر بھاگ گئے, کہ جو لکھ سکتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے, بھاگ گئے. سکتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے. ابھی تم نے کہا تھا میں کیا میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ تمہارے گھر میں سمجھائی جا رہی ہے بات, تمہارے گھر میں سمجھائی جا رہی ہے بات, کو مٹا کے دوسرا تمہارے گھر میں بات سمجھائی جا رہی ہے. اس کے اندر کوئی گستاخی نہیں ہے تو وہ سمجھ سکتے تھے, اس لیے انہوں نے کہا کہ کوئی گستاخی نہیں ہے. ان کی بات زیادہ معتبر نہ کہ چاند پوری کی. کس کی بات؟ چاند پوری نے غلط کہا ہے, بول دو غلط کہا ہے. آپ نے ہی کہا تھا جو عبارت کو لکھ سکتا ہے میں بول رہا ہوں تو حضرت تھانوی نے لکھا تھا تو وہ سمجھے, اور انہوں نے ان سے کہا بھی کہ حضرت آپ اس عبارت کو کچھ اور, انہوں نے کہا نہیں میں نہیں بدلوں گا کیونکہ اس کے اندر کوئی گستاخی نہیں ہے. اور گستاخی کا جو انسان جو ہے دل کا اعتبار ہے کہ اگر دل سے لکھ رہا ہے کہ ہاں میں یہاں پہ اللہ کے نبی کا علم مراد لے رہا ہوں ان لوگوں سے, تو یہ گستاخی ہوتی, دل سے تعلق ہے نہ کہ تمہارے جیسے لوگوں کی سمجھنے میں. تو تمہارے تانوی نے اور چاند پوری نے غلط تعویل کیا ہے, بول دو کہ غلط کیا, بات ختم. نہیں, آپ نے اپنے جملے کے اندر کیا کہا کہ جو ارے بولو نا کہ غلط کیا بے وقوف اعظم. سمجھ سکتا ہے. میں تمہارے گھر کی بتا رہا ہوں, اپنے گھر کی تھوڑے بتا رہا ہوں بھائی. اچھا میں بھی تو آپ کے گھر کی بتا رہا ہوں کہ احمد رضا خان صاحب میرے گھر کے اندر میں جو تم شعر پیش کر رہے تھے, میرے گھر کے اندر میں کسی نے کہا کہ یہ کفر ہے. احمد رضا خان صاحب نے ان کے ساتھ میں دوستی بخوب نبھائی. آپ یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو گستاخ نبی کو مانے تو وہ کافر ہے, وہ بھی کافر ہے, اور کافر کے کفر بے شک کرنے والا بھی کافر ہے, تو کیوں انہوں نے دوستی نبھائی بھائی؟ کون دوستی نبھائی؟ کہاں بھاگ گیا تو؟ بھاگ گیا اپنے مولوی کی کتاب سے, اپنے مولوی کی کتاب سے بھاگ گیا. مولوی کی کتاب سے بھاگنے کا نہیں, میں تو آپ کے سوال پہ قائم ہوں نا. آپ نے کہا تھا کہ جو عبارت لکھتا ہے وہ زیادہ سمجھ سکتا ہے, تو حضرت تھانوی سے جب کہا گیا کہ عبارت اگر غلط ہے, لوگ اعتراض کر رہے ہیں تو اس کو مٹا کے دوسرا لکھ دیا جائے, تو حضرت تھانوی نے یہی جواب دیا کہ بالکل باخدا اس کے اندر ایک بھی غلطی نہیں ہے, نہ میں نے اس کے اندر کوئی گستاخی کی ہے, اس کو نہیں بدلوں گا. تو کیا تعویل کیا تیرے مولوی نے؟ تعویل چھوڑو, پہلے اس پہ آؤ جو تم نے. ارے کیا بتایا تیرے مولوی نے؟ وہ زیادہ اچھا سمجھتا ہے. تو کیا؟ ارے تو زیادہ اچھا سمجھا تو سمجھائے گا نا. تو حضرت تھانوی نے تو اس کی پوری ایک کتاب لکھ ڈالی نا. ارے تو کتاب لکھ کے پھر اپنے کفر کو ثابت کر دیا. کیا یار تمہاری عقل نہیں. مجھے بتاؤ کہ تم کہتے ہو کہ مجھے بتاؤ کہ تم بھاگتے ہو اسی وجہ سے بھاگتے ہو. اللہ کا کرم ہے آج تک کوئی دیوبندی شاہی رضا کو بھگا نہیں سکا. ارے شاہی رضا صاحب, آپ کی سمجھ رہے ہو, آپ کے نام پہ ڈنکا ہمارے پورے الحمدللہ پورے دیوبندیوں میں یہ چھایا ہوا کہ شاہی رضا کہاں بھاگا ہوا, اس کو پکڑ کے نکالو. یعنی شاہی رضا اتنا چرچا ہے کہ بھائی شاہی رضا سے بات کرو شاہی رضا سے. ہاں, شاہی رضا کو پکڑ کے لے کے آؤ. کہاں بھاگ گیا, کہاں دفن ہو گیا, 3-4 مہینہ ہو گیا, دکھ نہیں رہا ہے. چلو بھائی, دیوبند میں شاہی رضا کا چرچا اور اللہ کا کرم ہے. ہاں, اس بات کا چرچا ہو رہا ہے کہ بھگوڑا نمبر انٹرنیشنل بھگوڑا نمبر 1. اچھا, میں اگر بھگوڑا نمبر 1 ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا عبدالحاد قاسمی جھوٹا نکلا. نہیں, ہماری واٹس کی دنیا کی بات کرو, وہ تو تمہاری عمومی دنیا کی بات ہے. واٹس کی دنیا کا پھنس گیا دیوبندی پھنس گیا. اچھا ایک بات بتا کہ تو نے کہا بھگوڑے نمبر 1 سننا, اپنی بھی سناتا ہے تو میری بھی سن لیا کر. بھگوڑے نمبر میری بھی سن لیا کر کبھی کبھی. وہ فاروق رافضی صاحب ہے, نمبر 2 جو ہے کریم چرکٹ صاحب ہے. ہو گیا, ہاں, تھک گیا بیچارہ. میں کہہ رہا ہوں, سنو یار, تم نے تمہاری کیا اوقات ہے. تم نے کہا کہ تمہارے مولوی اشرف علی تھانوی نے کہا کہ میں اس عبارت کو تبدیل نہیں کروں گا, اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے, تو پھر المحنت میں کیوں تبدیل کیا؟
कहाँ? المحنت میں. ارے ہنس رہا ہے بیوقوف دیکھو. کیا کیا لاؤ گے تم؟ کیا ارے کیا لاؤں گا؟ تمہارے مولوی نے کہا کہ اس میں کوئی گستاخی نہیں، تبدیل نہیں کروں گا، تو المحنت میں کیوں کیا تیرے مولوی نے تبدیل؟ یہ بتاؤ حفظ الایمان میں جو عبارت ہے اس کو تبدیل کیا یہ بتاؤ پہلے. ہاں کیا. دیکھ حفظ الایمان کی عبارت پڑھ اور المحنت کی وہ عبارت پڑھ اور مجھ کو بتا. چل نکال کتاب، کتاب نکال. المحنت کتاب دوسری ہو گئی اور حفظ الایمان دوسری کتاب ہے. ابے بے وقوف اعظم، المحنت میں حفظ الایمان کی عبارت لکھا، نقل کیا تو وہاں عبارت تبدیل کیوں کیا؟ ارے یار عجیب بیوقوف ہو. لیکن بتانا. حفظ الایمان میں تو وہی عبارت ہے نا کہ حفظ الایمان سے مٹا دیا اسے. یہ بتاؤ. چلو وہاں سے مٹا دیا ہوتا. ارے تو تمہارے مولوی تو کہہ رہے ہیں نا کہ گستاخی نہیں، تو وہی عبارت نقل کرنا چاہیے نا. ارے یار عجیب بیوقوف. عجیب بیوقوف تو تم ہو. مان لو ایک چیز کو آدمی اپنی کتاب میں جب واضح طور پہ وہاں لکھ چکا ہے وہ مٹانا، تو اسے کہتے ہیں کہ اس کی کتاب میں سے مٹا کر مٹانا نہیں، تبدیل کرنا بول رہا ہوں. تبدیل کیوں کیا؟ ہاں تبدیل تو اسے کہتے ہیں کہ اسی کتاب میں سے ایڈیشن کو بدل کر کے تبدیل کرنا ہوتا ہے، اسے تبدیل کرنا کہتے ہیں. ارے بے وقوف اعظم، میں کہوں گا کہ قرآن پاک میں فلاں صورت میں فلاں آیت ہے تو میں تبدیل کر دوں گا، اس میں کوئی لفظ ہٹا دوں گا؟ نہیں نا. تو تمہارے مولوی نے حفظ الایمان کے تمہارے مولوی نے حفظ الایمان کے حوالے سے لکھا المحنت کے اندر میں کہ تیرے مولوی نے المحنت میں حفظ الایمان کے حوالے سے لکھا، اور جب عبارت نقل کیا تو عبارت تبدیل. تم کہہ رہے ہو مسائل لے کر کے اپنے طور پہ جو ہے بدل کے لکھ رہے ہیں. یعنی تم بھی یہ کہہ رہے ہو کہ تمہارے مولویوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہو بہو عبارت نقل کرتا، بدل کے لکھا. چلو مبارک ہو، تم نے مان لیا تم نے مان لیا. آج تو تیری گھٹیا کڑی ہو گئی. دیوبندیت آج ننگی ہو گئی. دیوبندیت آج ننگی ہو گئی. دیوبندیت آج ننگی ہو گئی. آج تیری پول کھل گئی. بیوقوفی کی حد ختم. آج تمہاری پول کھل گئی. میں آج شاہد رضا صاحب کی بیوقوفی سمجھ گیا. آج تمہاری پول کھل گئی کہ دیکھو یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا کہا. آج اس دیوبندی نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ سور کے لیے علم غیب مان لیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. سور کے لیے علم غیب مان گئے. سور کے لیے علم غیب مان گئے. اب آؤ سنو، اب آؤ پھر پلٹ کے آتے ہیں کہ تم نے امام احمد رضا کے نسب پہ بڑا اعتراض کیا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں تاکہ بات گفتگو پوری ہو جائے. نیٹ پہ جائے تو لوگ مزہ لے بھائی سن کے. ہاں تو سنو، پہلے یہ بتاؤ کہ امام احمد رضا کا نسب بیان کروں؟ نہیں بیان آپ مت کریے، آپ تو کچھ بھی بیان کریں گے. آپ کتاب سے اوریجنل اسکین پیج مجھے بھیجیے. میں جو بیان کروں گا اس کا اوریجنل اسکین پیش کرنا میں وعدہ کرتا ہوں، نہیں کروں گا تو جھوٹا ثابت کر دینا. ہاں ٹھیک ہے. اب اس کے بدلے میں کیا ہے کہ میں میرے اکابر کا نسب نامہ تم مانگتے ہو، میں تمہارے اکابر کا نسب نامہ مانگتا ہوں، تم اشرف علی تھانوی کا نسب نامہ پیش کر دو گے. ٹھیک ہے؟ نہیں یہ کوئی ہلو بھاگ گیا تھے بندی، بھاگ گیا. یہ کوئی شرط نہیں. آپ بیان کریے. آپ ہنستے ہیں تو آپ مطالبہ آپ بیان کریے. ارے تم ہمارے اکابر کا نسب مانگو تو میں نہیں مانگوں؟ نہیں میں تو کیوں؟ ارے کیوں نہیں مانگوں؟ پوری بریلیت اس پہ کیوں نہیں مانگوں؟ پوری دیوبندیت جو ہے ایک عالم پہ نہیں ٹکی ہوئی، بلکہ ہمارے نزدیک سارے عالم معتبر ہے اور سارے ایک برابر. اللہ کا کرم ہے، ہمارے نزدیک ہمارے علماء اہل سنت و جماعت کے سارے عالم معتبر ہیں. اور تم کو کنز الایمان ماہنامہ میں جا کے دیکھ سکتے ہو. کنز الایمان سنو، کنز الایمان ماہنامہ میں جا کر کے دیکھو، وہاں میں مشاہیر علماء اہل سنت کا نام لکھا ہوا ہے. تم کو پتا چلے گا کہ امام احمد رضا خان کا نام 7 عالم کے بعد لکھا ہے، وہ بریلی سے نکلتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہاں نے بھی جو ہے ان کو گستاخ کرا دے دیا ہے. ارے سنو نا، کس کے عالم گستاخ کرا دیے، کس کے عالم گستاخ قرار نہ دیے، وہ بعد کی بات ہے. پہلے اس ٹاپک پہ نسب پہ بات کرنا کیوں پھٹ رہی تیری؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے تم اس میں بھیج دو. میں بھیج دوں گا نا، بولا نا، میں وعدہ کر رہا ہوں کہ نہیں بھیجوں تو مجھے جھوٹا ثابت کر دینا. اصلی کتاب سے بھیجنا. اصلی کتاب سے بھیجوں گا، اصلی کتاب سے. آج کل تمہارے یہاں 2 نمبر کام چالو ہو گیا نا. میرے یہاں 2 نمبر کا کام چالو نہیں ہوا. اللہ کے کرم سے
تمہارے یہاں میں 2 نمبروں کا کام چالو ہے. بریلویت کے اندر جیسے اس دن پرسوں مناظرہ ہو رہا ہے، تمہارا مولوی کہہ رہا ہے وہاں پہ رائی، تو رائی نہیں داڑھی لکھا ہے. یار کیا بیوقوفی کی بات ہے. ابے کوئی کچھ کہے گا تو پورے قوم کو بدنام کرے گا اس کی بنا پہ. تو تمہارا مولوی لے کے آیا جو کتاب کا پیج لے کے آیا تو اس نے واقعی داڑھی لکھا تھا. ہم نے کہا یار یہ بتاؤ جلد ابے کہاں بھاگ رہا ہے تو؟ کہاں بھاگ رہا ہے تو؟ بھاگتا رہے گا تو بھاگتا رہے گا. دیوبندیوں نے صرف بھاگنا سکھایا ہے. دیوبندیوں نے صرف بھاگنا سکھایا ہے تجھے. نہیں بھاگنا نہیں سکھایا. میں ارے تو ادھر ادھر بھاگ رہا ہے. ٹاپک پہ بات کرنا. کتابوں کا جو فراڈ ہے تمہارے مولوی لوگوں نے دکھایا. ہماری کتابوں کا فراڈ نہیں ہے. تمہاری کتابوں پہ ابھی جو ہے. اچھا ایک بات بتا. کتاب کا مطالبہ. اچھا ایک بات بتا. تمہارے پرانے نسخے میں تقویت الایمان میں لکھا ہے ایک دن میں بھی مر کے، یعنی میں بھی ایک دن مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں. پھر دوسرے نسخے میں کیوں تبدیل کر دیا کہ میں لحد میں لیٹنے والا ہوں؟ تمہارے دوسرے نسخے میں تبدیل کر دیا گیا، یہ عبارت تبدیل ہو گئی. تو بے وقوف ہوتا رہتا ہے. اپنے گھر کی خبر لے لیا کر، اس لیے ادھر ادھر مت کر. میں بول رہا ہوں ٹاپک پہ بات کر، ورنہ حالت خراب ہو جائے گی تمہاری. ایسا حالت خراب ہو گئی؟ حالت میری خراب تو پوری دنیا سن لے گی کس کی حالت خراب ہوئی. بے شک. ہاں تو بس چپ رہو، بات ختم ہو گئی. اب میں بول رہا ہوں کہ میں اپنا امام احمد رضا کا نسب نامہ غرب سے پیش کروں گا. تیرے اندر دم ہے تو اپنے امام رشید احمد یا خلیل احمد یا پھر اشرف علی تھانوی کا ایک بھی نسب نامہ پیش کر دے. چل تین دے دیا. ابے 3 آدمی کا نام بتا دیا تیرے اکابر کا، کسی کا تو پیش کرے گا. تمہارا جو نسب نامے کا مانگنے کا میرا مقصد تھا وہ بتا دیا میں نے. ارے بے وقوف اعظم ادب سسٹم ہے. تو میرے امام احمد رضا کا نسب نامہ مانگتا ہے تو میں نہیں مانگ سکتا. ہمارا کوئی اکابر اگر ایسا کہہ رہا ہے کہ میرے دین پہ چلنا ہے فرض حسین فرض ہے تو بتاؤ اس کا نسب نامہ مانگو تو چلے گا. تو کیا تو کس کے دین پہ چلتا ہے؟ اپنے مولویوں کے دین پہ نہیں چلتا ہے؟ نہیں بالکل نہیں چلتا ہوں میں تو. اچھا یعنی تمہارے مولویوں کے دین پہ. اب چل لو بھائی. ارے لو بھائی، یہ اشرف علی کے دین پہ نہیں چلتا، یہ قاسم نانوتوی کے دین پہ نہیں چلتا، یہ رشید احمد گنگوہی کے دین پہ نہیں چلتا، یہ کوئی اور کے دین پہ چلتا ہے. نہیں میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پہ چلتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پہ چلتا ہوں. ہر یہ کہ رضا خانی. تو تمہارے مولوی کا دین اللہ کے رسول کے لایا ہوا، تمہارے مولویوں کا دین جو ہے اللہ کے رسول کا لایا ہوا دین نہیں ہے. ہم تو الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لایا ہوا دین ہے. تمہارے مولوی کا دین جو ہے اللہ کے رسول کے لایا ہوا دین نہیں ہے. ہاں کیا یار؟ تمہارے مولوی کا دین اللہ کے رسول کا لایا ہوا دین نہیں ہے، اس کا مطلب؟ ہاں بے شک ہے، لیکن تو پھر تم اپنے مولویوں کے دین پہ نہیں چلتے، کیا مطلب ہے؟ مطلب رشید احمد گنگوہی کے دین پہ چلتے ہیں یہ تھوڑی نہ کہیں گے. ہم تو چلتے اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین پہ. اب وہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، وہ ہم چل رہے ہیں اس کے. تو تمہارے مولوی کا دین کیا ہے؟ اگر مولوی نے دین لکھ دیا تو کیا وہ مولوی کا دین ہو جائے گا؟ ابے میں کہاں بول رہا ہوں مولوی کے دین پہ چل رہے ہیں؟ یہ بتاؤ. تمہیں قبر میں سوال کیا جائے گا ماتینوں کا. دین کسی نے اگر لکھ دیا تو دین ابے سن، دین اس کا اظہار ہو جائے گا. دین تو اللہ کے نبی کا ہی رہے گا. ارے دین تو دین اسلام ہے. بے وقوف والی بات ہے. بے وقوف تو تو ہے، بے وقوف تو تو اتنے بے عقل تم تو آپ کی قوم جان گئی. دنیا میں جب جائے گا تو لوگ ہنسیں گے. ہاں ہنسے گی، تیرے اوپر ہنسے گی، کس کے اوپر ہنسے گی، قوم فیصلہ کرے گی. تم نے کھلے لفظوں میں کہا کہ یہ اپنے مولویوں کے دین پہ نہیں چلتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب یہ بتاؤ یار، اگر کسی مولوی نے دین لکھ دیا تو کیا وہ اس مولوی کا دین ہو جائے گا؟ ابے تم اپنے مولویوں کے دین پہ نہیں چلتے کا مطلب یہی تو ہوا نا کہ تمہارے مولویوں کا دین کیا ہے؟ پھر وہی جہالت والی بات کرو. میں بول رہا ہوں اگر کوئی مولوی کسی دین کو لکھ دے تو کیا اس مولوی کا دین ہو جائے گا وہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین رہے گا؟ یہ بتاؤ. اچھا دین اللہ کا نہیں ہے؟ وہی تو بتا رہا ہوں نا، کس دین اللہ کا ہے؟ اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین ہے، اس کی بات کر رہا ہوں. تو اللہ کا دین ہے، اللہ کے رسول کا لایا ہوا دین ہے، تمام مسلمانوں کا دین ہے. بے شک. تو پھر بے وقوف اعظم بکواس بکلولی کرتی تو کر رہا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے. قرآن کریم میں سنو قبر کے اندر میں رشید احمد گنگوہی کا کون سا دین ہو گیا؟ ان کا کوئی دین نہیں ہے. دین تو اللہ کا اور اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین ہے. یعنی رشید احمد گنگوہی کا کوئی دین نہیں ہے. چلو وہ لا دین ہے، چلو ٹھیک ہے، مبارک ہو. نہیں مبارک حقیقت میں کیونکہ رشید احمد گنگوہی کا گھر کا تھوڑی نا کوئی دین ہے جو لایا ہوا اللہ کا. رشید احمد گنگوہی کا کوئی دین نہیں ہے. پورے دیوبندیوں کا کوئی دین نہیں ہے. دیوبندیوں کا کوئی دین نہیں ہے. بات ختم. رضا خانیوں کا کوئی دین نہیں ہے. چلو ابھی رضا خان کی کتب کا دین ہے. ارے ہمارا تو دین ہے اللہ کے کرم سے، تمہارا کوئی دین نہیں، تم نے مان لیا. دین ہے نا، کہہ دو تمہارا دین ہے ہی نہیں. تو تم تسلیم. تمہارا دین ہے ہی نہیں، ہمارا دین ہے.
ہمارا دین ہے، ہمارے عالموں کا دین ہے، ہمارے ولیوں کا دین ہے، ہمارے اللہ کے نبی کے صحابی کا دین ہے، ہمارے نبی کا دین ہے، سب کا دین ہے۔ اب آئے نا اوقات پہ، اب آئے ارے تمہارا تو کوئی دین ہی نہیں ہے، نہیں اوقات پہ اب آئے، تمہارا کوئی دین ہی نہیں ہے، تو لادین ہو، میرے باپ کا دین نہیں ہے، تو لادین ہے، تو لادین ہے۔ دین تو اللہ کا ہے، کسی کے باپ کی کھیتی نہیں ہے، اجارہ نہیں ہے، دین تو اللہ کا ہے، دین تو اللہ کا ہے، ہاں وہ اللہ کا تو سب کچھ ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر اللہ کا تو سب کچھ ہے۔ تو بذات تم ہمارے جو ہمارا کوئی دین، ارے ہمارا دین تھوڑی نا یار، یہ تو اللہ کا دین ہے۔ ابے تیرے مولوی زکریا نے لکھا ہے کہ ہم تو وہی دین پھیلانا چاہتے ہیں جو اس قاسم نانوتوی کے دین کو ہم پھیلانا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے سے، تبلیغ کے ذریعے سے۔ بے وقوف پھر منہ کھلا رہا ہے میری، پاگل ہو گئے، پاگل تو تو ہو گیا، پاگل ہو گئے، پاگل تو ہو گئے۔ میں چاہتا ہوں ٹاپک پہ بات ہو، تو ادھر ادھر گھماتا ہے، پھر تم کو سننا پڑتا ہے، پاگل ہو گئے، تم کو سننا پڑتا ہے۔ پھر تمہارے مولوی رشید احمد گنگوہی نے لکھا ہے کہ حق وہی ہے، حق وہی ہے جو رشید احمد گنگوہی کی زبان سے نکلتا ہے۔ اب بتا کہ حق صرف وہی ہے جو رشید احمد گنگوہی کی زبان سے نکلتا ہے، پھر کہتا ہے